नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन 92 न्यूज़ की स्पेशल ब्रॉडकास्ट जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के हवाले से स्पेशल ब्रॉडकास्ट जारी है। फीडबैक हमें सोशल मीडिया से भी मिल रहा है, व्हाट्सएप के ज़रिए भी मिल रहा है, और जो लोग देख रहे हैं उनका ये ख्याल है कि हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक ऑप्टिमिस्ट्स हैं और दूसरे सिनिक्स हैं। ऑप्टिमिस्ट जो हैं वो समझ रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त कोई एक फॉरवर्ड डेवलपमेंट हो गई, एक जलसा हो गया है, अमेरिका का सदर और अमेरिका फतह हो गया है। जो सिनिक हैं वो समझते हैं कुछ नहीं हुआ, यहाँ इसमें से कुछ निकलना नहीं है। और अभी ज़फ़र हिलाली साहब ब्रेक में मुझे कह रहे थे, जब मैंने कहा वे फॉरवर्ड, उन्होंने कहा वे आउट जो है इसमें से क्या हो सकता है। सो वे फॉरवर्ड अगर रियलिस्टिकली देखा जाए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जहाँ इस वक्त अभी भी बातचीत जारी है, तो मैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब से पूछता हूँ, वो भी बहुत वक्त अमेरिका में निकाल के आए, बढ़ाते रहे हैं, वहाँ के मिजाज से वाकिफ़ हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या है या वे आउट क्या है? शुक्रिया मोहित। एक तो हमें बहुत ही क्विकली देखना है कि पाकिस्तान का इस सारी चीज़ में नुकसान कितना हुआ। अगर हम देखें तो सबसे पहले तकरीबन कोई 48,000 हमारे सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे जर्नलिस्ट भी को 45 के करीब हैं। अगर आप देखें जो ड्रोन हमलों में वो 416 से लेकर डिफरेंट फिगर्स हैं, 951 तक लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं जो सिविलियन हैं। उसके साथ साथ हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी फ़ौज, हमारी जो फ्रंट लाइन पे जिन्होंने लड़ा, उन 5500 तकरीबन शहादतें वहाँ पर हुई हैं जो ऑफिसर्स हैं हमारे, और उसके बाद कैजुअलिटीज़ जो उनकी बाकी ज़ख्मी हैं वो तो लातादाद हैं। इस सारी कुर्बानी के साथ 123 बिलियन का एक एस्टीमेट है, मुझे तो लगता है इससे भी शायद ज़्यादा हो, हमारा जो है वो माली तौर पर नुकसान हुआ है। लेकिन इस सारी चीज़ के बाद भी हम दुनियाए जो पिछले 10-12 सालों में जो दुनिया का प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर इसकी रिकग्निशन हमें नहीं मिल रही थी, आज भी नहीं मिल रही है। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। माजी में होता क्या था कि जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उन्होंने, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होते हैं मिलिट्री के, आपको असला चाहिए होता है जदीद लड़ने के लिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए होती है, आपके बड़े क्लियर जो होते हैं अहदाफ होते हैं। तो जो माजी में जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो मिलिट्री की नीड्स को शायद अंडरस्टैंड नहीं करती थी, या वो ब्रिज जो है वो लंबा अरसा तक वो बिल्ट नहीं रहता था दोनों में, और मिलिट्री के जो इंटरेस्ट होते थे और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के वो एक लाइन पे कई दफ़ा नहीं रह पाते थे, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स वो चीज़ें अचीव करने में पाकिस्तान के लिए कामयाब नहीं होते थे। इसमें मैं पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और आर्मी चीफ जनरल बाजवा को पूरी तौर पर मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने यकजा होकर दोनों ने पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री के जो अहदाफ हैं उनको बहुत अच्छा सिंक्रोनाइज किया और दुनिया के प्लेटफॉर्म पे पेश किया, नॉट ओनली अमेरिका के सामने, बाकी। अब अमेरिकन जो हैं वो यूजुअली दे लाइक पीपल दोज टॉक स्ट्रेट। मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बताता हूं कि अमेरिका में ये आम आवाम में तासर था कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ डबल गेम की। हालांकि जो मैंने चीज़ें आपको बताई, इसके बाद किसी का हमें ये कहना बहुत ही शर्मनाक था कि हमने अपने 80,000 लोगों को शहीद करवाया, 125 बिलियन। लेकिन आप भी डीसी में गए, मैं भी वहां पढ़ाता रहा हूं, आपको पता है एक आम अमेरिकन ये समझता था कि हमने उनके साथ डबल गेम खेली, जो कि हकीकत से बिल्कुल अपोजिट बात है। अब जो लीडरशिप है मिलिट्री की और जो हमारी पॉलिटिकल, आप देखेंगे कि अमेरिका में जो पाकिस्तान का तासर है, कि पाकिस्तान का जो मुकदमा है, पाकिस्तान जो बात कर रहा है, वो पहले से ज्यादा सुनी जाएगी और क्लियर होगी। डोनाल्ड ट्रंप जो है, जैसे हारून रशीद साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया, वो ठीक है गलत हैं, आप उनकी सियासत से, उनका अंदरूनी मामला है अमेरिका का। और मैं आपको आज बता देता हूं, सियासी तौर पे मैं कोई नजूमी नहीं हूं, पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम पे, आपको याद होगा, इलेक्शन से 11 महीने पहले प्रेडिक्शन की थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीतेंगे। मैं आज आपके सामने दोबारा प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि अगले 4 साल के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। जब हमें पता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, डोनाल्ड ट्रंप अगले 5-6 साल ऑफिस के अंदर हैं, तो व्हाई नॉट टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स जो हमारे अपने मुल्क के मफाद में हों। हमें क्यों हर जगह के ऊपर अपने रिलेशनशिप्स खराब करने। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बराबरी की सतह के ऊपर जाकर एक इज्जत के साथ, वकार के साथ एंगेज किया और क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू दिया पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का, मुझे अच्छा दौर स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ रहिए शहबाज गिल साहब, थैंक यू। मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। बुनियादी तौर पर डॉक्टर शहबाज गिल। एम्बेसडर मुनीर अकरम, चंद दिन पहले जो कमेंट्स आए हैं गुज़िश्ता 1 माह में अमेरिका की मिलिट्री लीडरशिप के, उनको पढ़ के ऐसा लगता है एम्बेसडर मुनीर अकरम, जो रीसेंट कमेंट्स आए हैं
کہ امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانا تو چاہتے ہیں افغانستان سے لیکن ہم اپنے وڈرال کا کوئی ٹائم ٹیبل یا اسکیجول نہیں دے سکتے. اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ افغان حکومت کے ساتھ ڈائریکٹ جو نیگوسیشنز ہیں افغان طالبان کی ان کو پاکستان فیسیلیٹیٹ کروائے. ان ادر ورڈز افغان طالبان ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ تو بن جائیں لیکن امریکہ یہ کمٹ نہیں کر سکتا کہ وہ افغانستان سے کب نکلے گا. یہ مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے. تو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی مشکل قسم کی میرے خیال میں ٹرمپ جہاں تک کہ ٹرمپ کی جو پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس ابھی تک تو یہ رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ 2020 کی الیکشن سے پہلے وہ نکل جائے وہاں سے, یا تو بہت اہم قسم کی ایک فیوریبل پولیٹیکل سیٹلمنٹ وہاں ہو جائے جو وہ دکھا سکے کہ ایک جیت ہو گئی ہے امریکہ کی. تو یہ پیرامیٹرز ہیں. اس میں اب ہمیں طالبان کے اوپر پریشر ڈالنا پڑے گا کہ سیز فائر کروائیں یا کابل سے آپ بات کریں. وہ تو ہم سے کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے. اب طالبان کی لیڈرشپ سے اگر ہم پرائم منسٹر صاحب ملیں ان کو منوائیں تو اس میں ہم کتنا ہم سکسیسفل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں. میرا اٹس اے بگ کوشچن. آئی ہیو مائی ڈاؤٹس. تو اس لیے ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ جی ہم کس حد تک ہم کمٹمنٹ لے سکتے ہیں ان آرڈر ٹو ہیلپ دی امریکن. میرے خیال میں اگر کرنا بھی ہے تو ہم چین اور روس اور امریکہ کو شامل کر کے یہ جو 4 کنٹری فورم جو ابھی بیجنگ میں بنا ہے ان کے ساتھ ہم مل کر ہم طالبان کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اکیلے نہیں کر سکتے ہم اکیلے اور ہمارے تعلقات ہمارے طالبان کے ساتھ بھی بگڑ سکتے ہیں. پھر ہمارے لیے اوپر انٹرنل اس پہ امپلیکیشنز ہوں. سو یہ وہ بیسک چیز ہے جہاں چیزیں پھنستی ہیں. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب میرے ساتھ رہیے. ظفر علی صاحب, ڈو یو وانٹ ٹو رسپونڈ ٹو دس, یا میں ہارون رشید صاحب میں یہ کہوں گا ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا, اب تو آپ کی اس لائن پہ آ گئے نا, آپ کے ساتھ ہو گئے. اب آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ میرے ساتھ ہو گئے. بھائی یو کین ناٹ ون آن دا کانفرنس ٹیبل واٹ یو ہیو لاسٹ آن دا بیٹل فیلڈ. یہ تو بڑا پرانا میگزم ہے. کس کا میگزم ہے؟ لیکن یہ ملٹری آپ تو چاہتے ہیں کہ امریکہ کہے ہم جیت گئے, ہم جا رہے ہیں ود ریسپیکٹ اینڈ آنر. بھائی تم نہیں جیت گئے, تم ہار گئے, اس لیے تم دم دبا کے جا رہے ہو. بھائی لیٹس فیس فیکٹس. آپ کہتے ہیں نا سیدھی بات کرنا چاہیے. سو میدان جنگ میں جو بازی ہاری جاتی ہے اس کو نیگوسیشن ٹیبل پہ کبھی جیتا نہیں جا سکتے آپ. اب یہ ہار گئے, اب اس ڈرامیٹکلی نہیں ہارے ہیں, کوئی واٹرلو نہیں ہوا ہے. ہو نہیں سکتا نا ان کے ساتھ, کیونکہ وہ سپر پاور ہے. کس کے ساتھ؟ امریکہ کے ساتھ. روس کے ساتھ ویتنام پہ کیا ہوا تھا, دم دبا کے بھاگے تھے کہ نہیں؟ لیکن دوسری طرف بھی تو پاورز تھی نا, چین اور رشیا وہاں پہ بہت ادھر مدد بھی کر رہے تھے. چین اور رشیا ہیں, کھل کے تو نہیں کر رہے نا افغانستان میں. اگر رشیا ہر وار ڈز ناٹ فالو اے پریڈکٹیبل پیٹرن. بات تو ہے نا, چین, روس, پاکستان, ایران, سینٹرل ایشین اسٹیٹس, وہ سب ایک ٹیبل پہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مدد کرو ان کو. امریکہ کا میں سمجھتا ہوں امریکہ کی ایک جیت جو ہے, امریکہ کا فتح جو ہے کہ اس کے سو کالڈ کولڈ وار, جو نیو کولڈ وار اینیمیز جو ہیں وہ مدد کر رہے ہیں ان کو. یہ تو بہت کم ہوتا ہے, لیٹ می ٹیل یو دس, یہ بہت کم ہوتا ہے, مگر ایکچولی اٹ از ہیپننگ. مگر دیٹ از ان دیئر اون انٹرسٹ. وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ, اس قسم کا ٹیرر جو اسپریڈ ہو رہا ہے فرام افغانستان, سینٹرل ایشیا انٹو چائنا, وہ سمجھتے ہیں بہتر ہے کہ اس کو ختم کریں. دے ہیو دیئر اون ریزنس. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ ہم ہی کر سکتے ہیں اس کو, somehow we have a magic wand over the طالبان, یہ ایک امریکن کانسیپٹ ہے. اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے اس کو جنم دی 1995-96 میں, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں تو وہ دو آزادی ایریاز جدھر یہ لوگ پیدا ہوئے رہتے ہیں, ان کے الائز ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, یہ دفن ہوتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ انگریزی میں کہا اس کی اردو میں یہ بات بنتی ہے ناظرین کہ افغانستان کے معاملے پر پاکستان کے پاس وہ پاور ہے جو دیگر ممالک کے پاس نہیں ہے. پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اس خطے کا اہم ترین ملک ہے. ہم افغانستان میں قتل عام نہیں چاہتے ہیں. اور تو یہ ان کی اس وقت پوزیشن ہے. وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں, جو کہ ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط سمجھتے ہیں, لیکن وہ سمجھتے یہی ہیں. اکثر اوقات آدمی کی خواہشات بول رہی ہوتی ہیں, اس کا تجزیہ نہیں بول رہا ہوتا. وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں. ان کا ویسے انالیسس بھی یہی ہے. نہیں, مگر میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے.
انالیسس یہ نہیں ہے. میں ایسے آپ کو بتا دوں اور افراد کی طرح اقوام بھی اپنی افتاد تباہ کی اور اپنی ضرورتوں کی اسیر ہوتی ہیں. تجزیے پہ انسان بہت کم چلتا ہے. میں امریکن کیس رکھوں آپ کے سامنے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمیں ہندوستان کا خوف ہے اور ہمیں ہندوستان کی ایجنسیز نظر آتی ہیں افغانستان کے اندر آپریٹ کرتے ہوئے, اس وجہ سے ہم امریکہ کی کھل کے مدد نہیں کرتے. اگر ہمارے ہندوستان سے ڈفرینسز کم ہو جائیں, اگر ہم ہندوستان کی سوزرینٹی کو ایکسیپٹ کر لیں, اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ ہندوستان کو ہم ایکسیس دیں گے سینٹرل ایشیا تک, تو پھر چونکہ ہمارے ہندوستان سے جب معاملہ ٹھیک ہوں گے, کشمیر کو ہم بند کریں, ختم کریں, یہ سارا بکواس بولنا, تو پھر ہندوستان اور پاکستان مل کے افغانستان کا بہت بہتر حل جو ہے, یہ امریکن ڈریم ہے, امریکن پائپ ڈریم. دنیا میں 100% نہیں, پائپ ڈریم ہے ان کی. میں am I right or not? پائپ ڈریم ان کی. جناب والا, دنیا میں 100% درست تجزیہ نام کی کوئی چیز کبھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. یہ بہت ریئر ہوتا ہے. تمام لوگوں کے تعصبات ہوتے ہیں, خواہشات ہوتی ہیں, ضرورتیں ہوتی ہیں. میری رائے ویسے سارے اس میں تھوڑی سی مختلف ہے. دیکھیے, وہ جو آئنسٹائن نے کہا تھا, دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ ذات قدیم کیا چاہتی ہے, جس نے اس دنیا کو پیدا کیا وہ کیا چاہتا ہے. ریسٹ از دا ڈیٹیل. چیزیں اس طرف جا رہی ہیں جہاں افغانستان میں امن کے مواقع پیدا ہو گئے ہیں. تاریخ کا رخ اس طرف ہے, وقت کا دھارا اس طرف. افغانی تھک گئے ہیں لڑتے لڑتے. یہ لوگ, بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ کبھی نہیں تھکتے. تمام انسان تھک جاتے ہیں. امریکیوں کی ضرورت ہے امن کی, سب سے زیادہ تو امریکہ کو ضرورت ہے حفاظت واپس جانے کی. پاکستان کی ضرورت ہے. سینٹرل ایشیا کی وجہ سے روس کو ضرورت ہے. چین بھی یہی چاہتا ہے. ایران کیا چاہے گا؟ اس کے جو الائز ہیں وہ مرتے رہیں, لڑتے رہیں. اس کی اتنی انویسٹمنٹ ہے, انڈیا سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے ایران کی. ایران کم از کم $10-12 بلین کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے افغانستان میں. جی جی, میرے نالج میں جی بالکل 100% میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. انڈیا کی انویسٹمنٹ اس سے کم ہے, ایفرٹ زیادہ ہے, انویسٹمنٹ کم ہے. وہ مستقل طور پر تاجکوں کو اور ہزارہ جات کو پال رہے ہیں, اور ظاہر ہے ان کے الائز ہیں. اور ایرانی قیادت کا انداز فکر یہ ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے انڈیا کی طرح اپنا پاسبلٹی ہے. اب کرنا کیا چاہیے؟ اگر ہم حقیقت پسندی کا مظاہرہ کر چکے ہیں, میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ پاکستان تنہا اس پوزیشن میں نہیں, اگر ہم حقیقت پسندی کا مظاہرہ کر سکیں اور لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ فیکٹس ہیں, چین کو بھی, روس کو بھی, اور سب سے بڑھ کر امریکہ کو, یہ ہے حقائق, یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم یہ کریں تو انیشیٹو ہمارے پاس ہوگا, اور ہمیں ضرورت ہے. ہمارا تو آدھا مسئلہ حل ہوتا ہے اگر افغانستان میں امن ہو. ہم سمجھتے ان سے زیادہ ہیں, امریکی نہیں سمجھتے. جب ہارون رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس خطے کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, بیکاز ہمارا ایک بہت لمبا طویل ایکسپیرینس ہے افغانستان کی انسٹیبلٹی کا, انسرٹینٹی کا, وہاں کی ڈائنامکس کا. سو ہمارا ایک ریئلسٹک یا ریال پولیٹک فریم ورک ہے کہ افغانستان میں معاملات آگے کیسے چلیں گے. ہمارا یہ جو ریئلسٹک فریم ورک ہے, یہ ہم امریکہ کو اس لیے نہیں سمجھا سکتے کہ ہمارے پاس وہ لکھنے والے, وہ تھنک ٹینکرز, وہ ایکیڈیمکس نہیں ہیں جس قسم کے, کیونکہ ساتھ ہی ہم پٹڈ ہیں. ہمارے جو انٹرسٹ ہیں افغانستان میں, دے آر پٹڈ اگینسٹ دی انٹرسٹ آف انڈیا. سو انڈینز اپنے پوائنٹ آف ویو کو صحیح ہے یہ غلط ہے, واشنگٹن کے اندر, نیو یارک کے اندر, لندن کے اندر, پیرس کے اندر, برسلز کے اندر بہت بہتر طور سے پریزنٹ کرتے ہیں. ان کا بنیادی ہدف پاکستان ہے, ایک ایگزسٹینشل کانفلکٹ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں افغانستان میں اسپیس ملے, امریکہ افغانستان سے چلا جائے, افغانستان میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جس سے ہمیں اکنامک اسپیس ملے, ہمیں سینٹرل ایشیا تک ایکسیس ملے. یہ ایک بڑا پریمیٹو قسم کا میڈیول جھگڑا ہے. اس کو ڈیفائن کرنا بھی تو ضروری ہے. مطلب اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, آپ جو ڈسکرائب کر رہے ہیں یہ دس از دا نیو گریٹ گیم. ٹھیک ہے نا جی, جو پہلا برٹش امپائر اور رشین امپائر کے درمیان ہوتا تھا, یہ ابھی ان دا 21st سینچری دس از دا نیو ورژن آف دا گریٹ گیم. اس میں صرف جو ہرڈل جو ہندوستان کے لیے ہے اور دوسرے جو ان کے حامی ہیں ان کے لیے ہے, اینڈ دیٹ از دا ٹیرنی آف جغرافی. جغرافیہ کی جو حقیقت ہے پاکستان کی, اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا ہے. تو پاکستان جس لوکیشن میں ہے, ایک پیوٹل اسٹیٹ ہے, اور ایک عالم اور ایک ایٹمی طاقت بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا دوسرے ممالک کو, اور ایک خاص طور پہ جو فی الحال جو ابھی حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں. میں اتنا نا امید نہیں ہوں افغانستان کے حل کے بارے میں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ طالبان بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اس کا حل نکلے,
اور امریکہ اور دوسرے جو بڑے پاورز ہیں اس خطے میں، چین ہے، روس ہے، پاکستان بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، ہم سب نے مل کے طالبان کو یہ اقدامات کرنے کے لیے ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی آپ کوئی سیاسی حل نکالیں، ڈائیلاگ کے تھرو اپنا مسئلہ حل کریں، اور ڈائیلاگ کے تھرو اور پولیٹیکل پروسیس کے تھرو آپ افغانستان کی حکومت میں آپ شامل ہوں۔ تو یہ ڈائریکٹ ڈائیلاگ اگر وہ نہیں مانتے ہیں کابل کی حکومت کے ساتھ، لیکن انہوں نے یہ تو مان لیا ہے کہ ایک انٹرا افغان ڈائیلاگ پروسیس کے تھرو ہم ایک کمپرومائز ڈھونڈیں گے، اور یہ جو پچھلے دنوں دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے تھے وہ ایک روڈ میپ۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ بہت ابھی کئی مشکلات ہیں راستے میں جن کو عبور کرنا پڑے گا، لیکن میں امیدوار ہوں کہ یہ کچھ اس میں سے حل نکلے گا۔ اگر نہیں نکلا تو خیر پھر ہمیں اس میں سے نکلے گا، ٹھیک، پرائس پے کرنی پڑے گی ہمیں، اور وہ پرائس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میرے ساتھ رہیے ایمبیسڈر ضمیر اکرم، خراب ہو جائیں۔ ایمبیسڈر ضمیر اکرم میرے ساتھ رہیے۔ ناظرین میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھ سے پرومس کیا مائیکل کوگلمین نے، جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا پروگرام کے ووڈرو ولسن انسٹیٹیوٹ میں واشنگٹن میں، وہ بھی مجھ سے شاید تھوڑی دیر میں بات کر سکیں، ان سے بھی سمجھیں گے کہ ایک امریکن کوئنٹ اسینشل خالصتاً امریکن پرسپیکٹو جو ہے اس پوری صورتحال کو دیکھنے کا کیا ہے۔ لیکن ایمبیسڈر ظفر ہلالی صاحب، اگر ہندوستان کا انفلوئنس ہے اوپینین شیپ کرنے میں واشنگٹن میں، اسے کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے اسرائیل کا بہت انٹرسٹ ہے، اب انڈیا کا بھی بہت انٹرسٹ ہے۔ انڈیا کا ایک ایگزسٹنشل کانفلکٹ ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی ترقی ہندوستان کی ناکامی ہے، پاکستان کو افغانستان میں سپیس ملتی ہے وہ ہندوستان کی ناکامی ہے، پاکستان سینٹرل ایشیا تک پہنچ جاتا ہے، پاکستانی کمپنیز کو اگر وہاں پہ کانٹریکٹ ملتے ہیں، سڑکیں بن جاتی ہیں، اگر افغان خوشی یہاں آ کے ہمارے ہاسپٹلز میں آئیں، ہماری یونیورسٹیز میں پڑھیں، اگر ہمارے بردرلی ریلیشن شپ ہوں، تو ہندوستان کے اسٹریٹجک پیراڈائم سے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کی ناکامی۔ سو انڈیا کی جو پاور ہے دیٹ از پٹڈ اگینسٹ دا پاور آف پاکستان آن دی افغانستان ایشو۔ جب تک ہمیں نیو دلی کو بھی کسی حد تک رام کرنا پڑے گا، ان کو بھی کچھ ٹھنڈا کرنا پڑے گا، انگیج کرنا پڑے گا افغانستان کے لانگ ٹرم سولوشن کے لیے، ادروائز وہ کوئی نئی چیز نکالیں گے، دے آر این انٹیلیجنٹ ریجنل فورس، اور وہ کچھ نہ کچھ ضرور پیدا کرتے رہیں گے واشنگٹن کے اندر۔ دیکھیے میں ایک کرنل آپ نے دیکھا ہے ریٹائرڈ ہے، کوئی روز وہاں گالیاں نکالتا ہے پاکستان کو، وہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستانی شاید اس کو کوئی میرا خیال ہے وظیفے پہ رکھا ہوا انہوں نے۔ دیکھیے پہلے تو ایک چیز نہیں بھولیں کہ اس وقت جو کابل کے کنٹرول ہے، آئی ایم ٹاکنگ یہ کٹ پتلی رژیم جو ہے کابل میں جس کا کنٹرول ہے، وہ درری اسپیکنگ کابلی پٹھان ہے، اور وہ جو ہیں اپنے بچے اور جنریشن سے ہندوستان میں پڑھتے ہیں، وہ ہندوستان سے پیسے لیتے ہیں، اور ان کی جو نفرت ہے پاکستان کی وہ بہت ہی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا آپ کو وہ چیزیں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اور جو کاٹ دیا تھا، جو انہوں نے اپنی ایگریمنٹ بریک کی تھی، کولیشن سپورٹ فنڈز، $300 ملٹری اسسٹنس، کیا ان لوگ مدد کریں گے ہمیں ٹو مائن اینڈ فینس دا بارڈر؟ کیا ان لوگ ہمیں مدد کریں گے کہ آئی ڈی بی اور آپ لے لینا گوگل بینک کو؟ کیا آپ کبھی سنے ہیں امریکہ نے جو جا کے آئی ایم ایف کو کہا کہ ان کو 6 بلین سے زیادہ مت دو، وہ 10 بلین دینے کے لیے تیار۔ Let me just request you to stop for a while. Yes. I am told that Michael Kugelman, the Deputy Director of the Asia Program at the Wilson Center, has joined us by telephone. Michael, a very warm welcome to this discussion. Thank you. Good to be here with you. Michael, we have a very interesting discussion going on for the past 90 minutes between two sets of opinions. One sees a silver lining, a way forward. One sees there is the comments from President Donald Trump, are very optimistic from Pakistani point of view. His indication that he sees a positive role for Pakistan. He appreciates the Pakistani Prime Minister. He also hints at offering a role to play in reducing hostilities and tensions with India. On the other hand, there is a group of school of thought that says that all these things have been repeated before and there is no real forward progress and perhaps it's not possible. How are you looking at yesterday's Pakistani event in Washington, Capital One Arena, and today's meeting between Donald Trump? How do you look at the body language, what they have spoken so far? Well, I think that to this point, the visit of Imran Khan has gone about as well as one could expect. He had an extremely successful jalsa yesterday at the arena here, where he had clearly 20,000 people at least, and he had what appears to be a very cordial
and useful meeting with President Trump, in which a number of issues were discussed. I did note that that Prime Minister Khan appeared to look a bit nervous at times, which I thought was somewhat surprising because he tends to be very confident in his public messaging and in his appearances. Now, if we look at some of the things that were said in the exchange between Khan and Trump in the press exchange, I don't think we should overstate the significance there. I think it certainly is good for Pakistan to hear that Trump has said he would be interested in mediating the dispute with Kashmir. However, I would see that more as an off-the-cuff remark that was probably just him responding in the moment, and I don't actually think that U.S. policy would have any interest in trying to get involved with that dispute, given the importance of the U.S. relationship with India. But, at the end of the day, I still think there's a bit of an expectation disconnect. I think the Pakistanis came to this meeting between Khan and Trump with a desire to really reset and broaden a relationship that has really improved significantly over the last few months, whereas the U.S. had less ambitious goals. And the United States, at the end of the day, wants a deal in Afghanistan so that President Trump can pull troops there. And I think that for him, the major objective of meeting with Khan was to convey that the importance of Pakistan working with the United States in Afghanistan. So managing that disconnect in expectations in the coming weeks and months, I think, will go a long way toward determining the trajectory of this relationship at this point. Okay, let me ask the final question. So what would be the outcome? What would be the net outcome of today's meeting, this long extended meeting between the two delegations? What are we going to take home out of it? Well, I mean, I'm not sure there's going to be any type of tangible outcome. I think that the fact that the visit happened is really the big achievement, just because the relations between the countries were a mess until fairly recently. I know that there's been some hopes that maybe the U.S. would be willing to restore some of the suspended security assistance with conditions. I know that could be something that may be in the works. I do think that the Pakistanis will be looking to perhaps ink a few small-scale investment agreements with the United States. I know that the Prime Minister was meeting with a number of companies here, so that could be something. But I don't think we should overstate tangible outcomes. I don't really think there's going to be much in the way of concrete achievement. It's really the fact that the visit happened, that the meeting went well. It was a very cordial meeting, as I understand it. I think that is really the big takeaway. Michael Kugelman, thank you so much. This is Michael Kugelman, Deputy Director of the Asia Program at the Wilson Center in Washington, D.C. नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं. मैं आपको उर्दू में भी बता दूं कि माइकल कुगलमैन मेरे साथ थे, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं एशिया प्रोग्राम के वाशिंगटन डीसी में विल्सन सेंटर के साथ, जिनका ये ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरियों का जो इकट्ठा होना है, उसका एक बड़ा पॉजिटिव इमेज है यहाँ पे. वो समझते हैं कि कम से कम 20,000 लोग यहाँ पे थे. इतनी बड़ी तादाद में लोग कभी कभी वाशिंगटन में देखे गए हैं, और जो मुलाकात जिस माहौल में हुई है, उसके जो ऑप्टिक्स हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत पॉजिटिव लगता है, मुस्बत लगता है. लेकिन उनका ख्याल है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें से ब्लैक एंड वाइट टेंजिबल आउटकम क्या होगा. ये मीटिंग हुई है, मीटिंग अच्छे माहौल में हुई है, यही गालिबन सबसे ज़्यादा अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है. इसमें कुछ सिक्योरिटी असिस्टेंस जो है उसकी रिजम्पशन हो सकती है, कुछ इन्वेस्टर क्लाइमेट जो है वो बेहतर हो सकती है और वे फॉरवर्ड हो सकता है. और ये भी एक रियलाइजेशन कम से कम उनकी हद तक है कि पाकिस्तान सब कुछ अफ़गान तालिबान के हवाले से डिलीवर नहीं कर सकता. यह अनरियलिस्टिक होगा सोचना कि अफ़गान तालिबान का बाजू मरोड़ के पाकिस्तान उनसे अमेरिका की तमाम ख्वाहिशात जो है वो पूरी कर सकता है. ब्रेक लेते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं. नाज़रीन, वेलकम बैक. नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से, हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग की तरफ से तो पहले ही रद्द अमल और रिएक्शन आ रहा था. डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग है अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब के साथ, उस पर एक रद्द अमल का प्रोसेस चल रहा था. लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्पोक्समैन जो हैं रवीश कुमार, वही रवीश कुमार साहब, इनका ट्वीट गालिबन स्क्रीन पे आपको प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें, ये वही रवीश कुमार साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी एक ट्वीट किया था, जब कहा था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर झूठा है, मक्कार है, उसको दहशतगर्द को सपोर्ट करता है. अब उनका जो ट्वीट आया है वो ये है कि वी हैव सीन पोर्टस's remark, that is यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को कह रहे हैं, Portas's remarks to the press that he is ready to mediate if requested by India and Pakistan on Kashmir issue. No such request has been made by Prime Minister Narendra Modi to US President. It has been India's consistent position
वी हैव सीन, اور یہ ان کی بیسک اس وقت تک پوزیشن ہمارے سامنے آئی ہے جس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہوئے عمر عبداللہ جو کشمیری لیڈر ہے ان کا اس کا دوسرا پارٹ بھی ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. Any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. The Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India and Pakistan. یہ دو پارٹس ہیں اس کے. بنیادی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے، ہندوستان کے وزیر اعظم کی طرف سے کبھی بھی امریکہ کے صدر کو ایسی کوئی آفر نہیں کی گئی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایک تھرڈ پارٹی میڈیشن کو ویلکم کرتے ہیں. کشمیر پہ جو بھی بات پاکستان کے ساتھ ہوگی وہ بائی لیٹرل ہوگی ہندوستان پاکستان کے درمیان، اور وہ ہوگی ان اکارڈنس ود شملہ ایگریمنٹ. وہ ہو سکتی ہے، اور یا لاہور ڈیکلیریشن ان کا اشارہ ہے 1999 کے لاہور ڈیکلیریشن کی طرف ان کا اشارہ ہے، اور شملہ ایگریمنٹ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. تو ایک شدید رد عمل آیا ہے. اس سے پہلے امریکہ کے صدر نے یہ کہا تھا کہ وہ اگر کتنا ہی اچھا ہو پازیٹیو آؤٹ کم آئے. ٹھیک. سو یہ ایک سچویشن، اس کو پازیٹیو آؤٹ کم کہہ رہے ہیں. ویری پازیٹیو بھائی. لڑائی ہو گئی امریکہ کی اور انڈیا کی، خدا کرے لڑائی اور کیا بھی ہو ہو. گئی سر؟ امریکہ کو پتہ ہے ہندوستان نے ایسے ہی تو میں ایک ایک کے خلاف بدنیتی ہے، وہ کیوں نہیں؟ اچھی بات ہے. اٹس اے پازیٹیو ریزلٹ. It's a positive result. I think so. پاکستان بھائی ٹرمپ کو یہ جھوٹا کہہ رہے ہیں. عمر عبداللہ نے کہا ہے is government of India going to call Donald Trump a liar? Or has there been an undeclared shift in India's position on third party involvement in Kashmir? تو بڑی اچھی بات ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا فتح ہوا ہے ہمارا، کم از کم وقتی طور پہ. well done عمران خان. اچھا، منیر اکرم صاحب میرے ساتھ ہیں، سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ ایمبیسڈر منیر اکرم میرے ساتھ ہیں کہ میں ان کی طرف جا سکوں. ایمبیسڈر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ایمبیسڈر صاحب، یہ رویش کمار کا آفیشیل ہندوستان کی حکومت نے دیر نہیں لگائی. یہاں میٹنگ ختم ہوئی، یہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جملہ ان کی مرضی کے خلاف بول دیا، ذرا سی ایک لوز سٹیٹمنٹ آ گئی. انہوں نے کہہ دیا، اور ان کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ افغانستان کے معاملے پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ افغانستان اور کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو پورے خطے میں خوشحالی ہوگی. اور تو یہ اس کے اوپر اتنا شدید رد عمل آ گیا ہندوستان کا. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انڈیا اتنی جلدی ریئیکٹ کرے گا اور اتنی سختی سے کرے گا؟ جی جلدی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، بس سختی پوزیشن یہ ایکسپیکٹڈ ہے، کوئی ان ایکسپیکٹڈ پوزیشن تو نہیں ہے ان کی، اور انہوں نے بہت جلدی سے کہہ دیا. وہ ٹھیک ہے، جیسے ظفر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا ہے کہ کچھ ان کی آپس میں کچھ اختلاف یا فرکشن ہو تو ہمارے لیے لیکن امریکہ کی حکام کو تو ہندوستان کی جو پوزیشن ہے ٹریڈیشنل وہ پتہ ہے. تو اس سے کوئی واشنگٹن میں ہندوستان اور امریکہ کے درمیان کوئی فرکشن پیدا ہوتے تو مجھے نظر نہیں آتی. آپ کو لگتا ہے کوئی فرکشن پیدا ہوگی؟ نہیں، میرے خیال میں ٹرمپ صاحب نے بہت یعنی کہ ایک سنسیریٹی سے کہہ دیا کہ ہم مدد کریں گے. مدد کرنے کی چاہتے ہیں، سب مدد کرنا چاہتے ہیں، پر ہندوستان نہیں مانتا. تو ٹھیک ہے، دس واز ایکسپیکٹڈ پوزیشن، ایسی کوئی اس میں سرپرائز نہیں ہے. پر اچھا ہے کہ امریکن صدر نے آفر کیا ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور ہندوستان جو نئے سیئر ہے اس کو کہنے دے وہ ان کی نیگیٹو ڈپلومیسی ہو تو ہمارے لیے بہتر ہے. ایٹ لیسٹ وی اسکور سم ڈپلومیٹک پوائنٹ. امبیسڈر صاحب، اب سے تھوڑی دیر پہلے، وقفے سے پہلے، بریک سے پہلے ہماری مائیکل کوگلمن سے بات ہوئی جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے ایشیا پروگرام کے ووڈرو ولسن سینٹر میں واشنگٹن میں، اور ہم نے ان سے اس لیے بات کی کہ خالصتاً کوئنٹسینشل ایک امریکن پوائنٹ آف ویو بھی ہمارے سامنے آ جائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ملاقات ہونا زیادہ اہم ہے، اس کے ٹینجبل آؤٹ کمز کے اوپر نہ جائیں کہ اس میں سے ٹینجبل چیز کیا نکلی. امریکہ کے صدر کا اور پاکستانی پرائم منسٹر کی ملاقات جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو آپٹکس کے ساتھ ہوئی ہے، اور جو پاکستانی کمیونٹی کا یہاں پریزنس تھی 20,000 سے زیادہ، انہوں نے خود کہا کہ کم از کم 20,000 تھے، اندر بھی تھے باہر بھی تھے. یہ بھی اس کا بھی ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے کہ امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کو ایک بہت ہی پاپولرلی الیکٹڈ لیڈر کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے. آپ ایگری کرتے ہیں مائیکل کوگلمن کے اس انالیسس سے؟ جی میرے خیال میں جنرلی کی انالیسس صحیح ہے کہ اس پہ آبویسلی جو دو مسئلے ہیں، افغانستان کے جو 2 پوائنٹس ہے، اس کے اوپر فوراً کوئی پیش رفت تو نہیں ہو سکتی ہے. اس میں وہ جو کچھ وہ کہیں گے ہم سے وہ ہم سن لیں گے اور ہم کوشش کریں گے وہ سیز فائر کے اوپر افغان ڈائلاگ ہے جو ہم پہلے بھی کر رہے ہیں تو وہ ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس میں کوئی امیڈیٹ ریزلٹ تو نہیں ہوگا، پر امریکہ کیا اس کے عوض میں
کیا کر سکتا ہے وہ بھی بڑا میرے خیال میں لمیٹڈ ہوگا. وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ میجر بریک تھرو. پر فار دا فیوچر اگر 2-3 چیزیں انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اسسٹنس کی ایک لمیٹڈ کنڈیشنل ریزمپشن ہو سکتی ہے, کچھ انویسٹمنٹس کے حوالے سے چیزیں ہو سکتی ہیں جن چیف ایگزیکٹو آفیسرز کے ساتھ پرائم منسٹر نے ملاقات کی ہے, ان کی طرف سے کچھ انیشیٹو سامنے آ سکتے ہیں. جی میں یہی ہے میرے خیال میں. آئی تھنک دس از کریکٹ اسسمنٹ کہ تھوڑا بہت آن دا ملٹری سائڈ کچھ اضافہ ہو سکے. اور میجر جو ہمارا ہوپ ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ انویسٹمنٹ کے اوپر پیش رفت کچھ ہو, کچھ کانکریٹ چیزیں ہوں, کوئی امریکن کمپنیز پاکستان کی پروجیکٹس کو دیکھنا شروع کریں, شامل ہو سکیں. جو انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہیں اس میں اپرچونیٹیز ہیں اس میں شامل ہو سکیں. دیٹ وڈ بی اے میجر ریزلٹ. دیٹ از ایک بریک مجھے لینے دیجیے, بریک کے بعد ہم ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر دا بریک. خرم شہزاد 92 نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں واشنگٹن کے اندر, اس وقت مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. خرم شہزاد صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو دس ڈسکشن. امید ہے کہ آپ مجھے سن پا رہے ہوں گے. وعلیکم السلام, بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. خرم شہزاد, آپ وہاں موجود تھے جہاں مختصر دورانیے کے کوشچن آنسر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے لیے ہیں, آپ نے وہ دیکھے وہ کوشچن آنسر کا سیشن؟ جی بالکل, بلکہ میں نے 2 کوشچن بھی کیے اسی سیشن کے دوران. اچھا, آپ نے کیا کوشچن کیے, کیا کہا امریکہ کے صدر نے؟ جی پہلا کوشچن میرا یہ تھا کہ کیا ایسا پاکستان 18 سالوں میں ڈیلیور نہ کر سکا جو اب آپ اتنے پر امید نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ, جو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیور کر سکیں گے. تو انہوں نے ایک بڑا حیرت انگیز جواب دیا. ان کا یہ کہنا تھا پچھلی گورنمنٹس امریکہ میں اور پاکستان میں کرپٹ گورنمنٹ تھی جو ڈیلیور نہ کر سکی. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان بیوٹیفل گائے ہے, عمران خان کمپیٹنٹ گائے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں اس دفعہ ایک ایسی کامن گراؤنڈ ڈھونڈیں گے جہاں پہ ہم چیزیں ڈیلیور کر سکیں گے. یہ پہلا سوال تھا. اور دوسرا سوال میں نے یہ پوچھا کہ بلوچستان کے اندر پاکستان کے خرم یہ سیریسلی ریکارڈ ہو گیا, کیمرے کی آنکھ نے یہ ریکارڈ کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی پاکستان کی حکومتیں کرپٹ تھی. یہ چیز ریکارڈ ہو گئی دنیا کے کیمروں کے سامنے. اس سے دنیا کے کیمروں میں نہ صرف یہ ریکارڈ ہو گئی بلکہ میں نے بھی اس کی ریکارڈنگ کی اور فوری طور پہ اپنے ڈیسک کو بھیجی. تو ایک تو یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا. دوسرا جو کوشچن تھا جس کے اوپر میں نے پوچھا کہ انڈیا نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے بلوچستان میں انسٹیبلٹی پیدا کر رہا ہے, اور اس انسٹیبلٹی کے نتیجے میں وہاں پہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں انڈیا میں جا کے اسائلم اپلائی کر رہے ہیں, وچ ایکچولی انڈیکیشن اور فیسیلیٹیشن فرام انڈیا فار نان اسٹیٹ ایکٹر ڈیسٹیبلائزنگ دا ریجن. تو ان کا یہ کہنا تھا دیکھیں میں آپ کی بات کو سمجھ لیا ہے, اور امریکہ بھی انڈیا بھی یہی کہتا ہے کہ پاکستان گڑبڑ کر رہا ہے, پاکستان یہ کہتا ہے انڈیا گڑبڑ کر رہا ہے. تو اب ہم وی آر ورکنگ ٹوگیدر ٹو برنگ انٹو ایک کامن گراؤنڈ کو طرف آ رہے ہیں. جو سب سے اہم جو میاں عظیم صاحب جو نیو یارک سے ہمارے صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کوشچن کیا کشمیر کے اوپر. تو وہاں پہ انہوں نے بڑی بری طرح مودی کو پھنسا دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 ہفتے پہلے میری مودی سے ملاقات ہوئی اور مودی نے مجھے کہا کہ مجھے کشمیر کے معاملے میں ہیلپ کرو. تو میں نے مودی سے پوچھا کہ ڈو یو وانٹ فیسیلیٹیٹر اور فیسیلیٹیشن اور ڈو یو وانٹ میڈیشن. تو ٹرمپ نے کہا آئی ایم لوکنگ فار میڈیشن. تو ٹرمپ نے پریزیڈنٹ اپنا پرائم منسٹر عمران خان کی طرف دیکھ کے کہا I'm willing to do the mediation. I mean, this is I can do in this to bring the peace and stability in the region. خرم شہزاد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. خرم شہزاد 92 نیوز کے کورسپونڈنٹ جو ہے واشنگٹن میں, بہت ہی دلچسپ انہوں نے بات بتائی کہ انہوں نے خود نہ صرف وہ موجود تھے اس پریس بریفنگ میں واشنگٹن میں جو ہوئی ہے وائٹ ہاؤس کے حوالے سے, جہاں پرائم منسٹر عمران خان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجود تھے, بلکہ خرم شہزاد نے 92 کے کورسپونڈنٹ نے خود بھی 2 سوالات وہاں سے پوچھے. انہوں نے پوچھا کہ ایسی کیا چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے امریکہ کا صدر اتنے آپٹمسٹک ہیں کہ اب حل نکل سکتا ہے, اگر 18 برس سے افغانستان کا حل نہیں نکلا. اس پہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس سے پہلے پاکستان میں جو حکومتیں تھیں اور جو امریکہ میں حکومتیں تھیں وہ کرپٹ تھیں. شاید وہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ انیفیشنٹ تھیں, انکمپیٹنٹ تھیں, کرپٹ تھی. انہوں نے الفاظ استعمال کیا, انہوں نے کہا کہ اب جو حکومت ہے پاکستان کی وہ بہتر حکومت ہے, اس کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں, اس لیے مجھے
مجھے امید ہے کہ ہم حل نکالیں گے. لیکن دوسرا سوال تھا وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھا جو کشمیر سے حوالے سے تھا. جب ان سے کشمیر کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تو امریکہ کے صدر نے بہت ہی واشگاف طریقے سے کہا کہ 2 ہفتے پہلے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو نریندر مودی نے ان سے استدعا کی, ریکویسٹ کی کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر امریکہ کا صدر وائٹ ہاؤس ان کی مدد کرے. اس نے پوچھا کیا مدد کی جائے, فیسیلیٹیشن چاہیے, میڈیشن چاہیے. اس پہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے صدر کو یہ کہا کہ ہمیں میڈیشن چاہیے, یعنی کہ پاکستان اور ہمارے درمیان آپ مذاکرات کروائیں, بات چیت کروائیں, فیسیلیٹیٹ کریں, انٹریکٹ کریں, ایک تھرڈ پارٹی چیز کریں. یہ وہ چیز ہے جس کا کوہرام اس وقت ناظرین لگ چکا ہے ہندوستان کے, اور عمران خان کا رسپانس یہ تھا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو 1 بلین جو مسلمان ہیں وہ آپ کے مشکور ہوں گے. اور ناظرین یہ وہ چیز ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو میڈیا ہے اس کے طول و عرض میں ایک کوہرام کی سی صورتحال ہے. وہاں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں, لعن طعن کی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے یہ جھوٹا ہے. ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز جو ہے اس نے باقاعدہ ٹویٹ کے ذریعے رویش کمار نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جس میں کہا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اس قسم کی کوئی ریکویسٹ امریکہ کے صدر سے نہیں کی ہے. ہمارا موقف اس پہ بالکل کلیئر ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان صرف بائیلیٹرل ہی بات چیت ہو سکتی ہے شمرا ایگریمنٹ کی روشنی میں. اور یہ وہ چیز ہے جس پہ کشمیری رہنما عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ کیا اب ہندوستان کی حکومت امریکہ کے صدر کو ڈونلڈ ٹرمپ کو جھوٹا کہہ رہی ہے, کہ ہندوستان کی یہ پوزیشن ہے, یا ہندوستان کی یہ پوزیشن ہے کہ تھرڈ پارٹی میڈیشن پہ ہندوستان کی حکومت کی پوزیشن میں تبدیلی آ چکی ہے. سو خاصا دلچسپ ہے. 1-2 منٹ میرے پاس ہے بریک سے پہلے. آپ کا کامنٹ. میرا کامنٹ یہ ہے کہ یہ وزٹ سکسیسفل ہو گیا ہے, یہی کافی ہے اس وزٹ کی سکسیس. یہ اس وزٹ کی سکسیس ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, میں دہراتا ہوں کہ حالات بدل گئے ہیں, تاریخ کے دھارے کا رخ اور ہے, اور یہ پاکستان کے حق میں ہے, افغانستان میں امن کے حق میں ہے, اور چین اور روس بھی یہی چاہتے ہیں وہاں امن ہو, چین اپنی وجہ سے, روس اپنی وجہ سے. اور اس دورے کی کامیابی کے بہت امکانات ہیں. فضا ہموار ہو گئی ہے, باقی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کتنی ہوش مندی کا, دانائی کا مظاہرہ کریں. وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. تمام پارٹیسپنٹس کا, ہارون رشید صاحب میرے اسٹوڈیوز میں ہیں, ایمبیسڈر ظفر ہلالی میرے ساتھ ہیں, ایمبیسڈر منیر اکرم نے جوائن کیا, ڈاکٹر شہباز گل ہمارے ساتھ تھے, ایمبیسڈر ضمیر اکرم ہمارے ساتھ تھے, کراچی سے ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ تھیں, اور ہم نے واشنگٹن میں ڈپٹی ڈائریکٹر آف دی وڈرو ولسن انسٹیٹیوٹ مائیکل کوگلمین سے بھی بات کی, جن کا کہنا یہ تھا کہ ٹینجبل آؤٹ کمز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 1 2 3 کیا نکلا. سب سے اہم بات ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان انتہائی خوشگوار, انتہائی آپٹمسٹک, انتہائی بہتر فضا میں بات چیت ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی امریکنز کا جو اکٹھا ہونا تھا کیپٹل ون ارینا میں, جہاں کم از کم 20,000 امریکن سٹیزنز موجود تھے پاکستانی نژاد, پاکستانی اوریجن کے, اس کا ایک بڑا بہتر ایفیکٹ ہوا ہے. امریکہ کی لیڈرشپ, وائٹ ہاؤس, پریزیڈنٹ کی ٹیم جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کو پاکستان کے ایک انتہائی پاپولرلی الیکٹڈ پولیٹیکل لیڈر کے حیثیت سے دیکھتی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اخباری رپورٹرز کے ساتھ بات کرتے ہوئے اظہار کیا جب انہوں نے کہا کہ عمران خان پاکستان کے انتہائی مقبول ترین وزیر اعظم ہیں. یہ سب کچھ تو پازیٹیو آپٹکس اس کے ہیں ہی, یہ سب ہیں ہی, لیکن اس کے ساتھ ہی ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جس کنٹروورسی میں پھنس گئے ہیں اور اس کا جو رد عمل اس وقت ہندوستان کی ٹیلی ویژن سکرینز پہ ہو رہا ہے سینکڑوں میں, وہ چیز بھی ایک خاصی دلچسپ چیز ہے. ناظرین آج اتنا ہی, اور پاکستان کی اپوزیشن کو بھی کوئی بہت اچھی اسپیس نہیں ملی ہے. ناظرین آج اتنا ہی, کچھ دیر میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.